बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सुन्नी न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी सुनने वाले हैं, उन सभी को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल सुन्नी न्यूज़ ने अपनी पहली रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है सदाए रमज़ान के नाम से। हम दुआ गो हैं कि इस रमज़ान में, इस माह बाबरकत में जो कोई भी अल्लाह के हुजूर सदा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करे, अल्लाह ताला उसकी सदा सुने और हर दुआ पर हम आमीन कहेंगे। और ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तस्लीम अहमद साबरी साहब। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम आलम इस्लाम को। जहाँ जहाँ आज रोज़ा हो चुका है और जहाँ कल रोज़ा होगा, उन सब को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, वही अय्याम है, वही सुबह है, वही शाम है, वही दिन, वही रात, लेकिन जब ये माह मुक़द्दस आता है तो ये महसूस होता है कि रहमतें बरस रही हैं। साजगार हो जाता है माहौल, शैतान को कैद कर दिया जाता है। गोया हर शख्स अपनी मग़फ़िरत के लिए, रब से लौ लगाने के लिए, रब से उसकी रहमतें तलब करने के लिए बेकरार हो जाता है, बेचैन होता है। सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखता है, रात क़याम में गुजारता है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिसमें रमज़ान महसूस होता है अपने अंदर। और वो जो हदीस पाक का हिस्सा है, वो हमें आज से लेकर ये 30 दिन पूरे माह रमज़ान याद रखने हैं, जिसका मफ़हूम है कि वो शख्स बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए कि जो माह रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश न करा सके। ये जो मोटो है, ये माह रमज़ान में रब से क़ुर्ब देता है, तक़वा देता है, परहेज़गारी देता है, उसकी रहमतें और मग़फ़िरतों का इंसान को मुस्तहिक़ बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साबिर साहब, माह रमज़ान की खुसूसियत के हवाले से ये पूरा रमज़ान ना सिर्फ हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, हमारे उलमाए कराम जो है इस माह रमज़ान की खुसूसियत पर रोशनी डालेंगे, तर्जुमे मफ़हूम के साथ अहादीस की रोशनी में कुरानी आयात का हवाला देते हुए उनसे मुदल्लिल गुफ्तगू होगी। कुछ ऐसे सेगमेंट्स हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि जिसमें चंद सुनहरी अक़वाल, सुनहरी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ खुसूसी मसाजिद के हवाले से भी तारीख़ के कुछ पन्नों पर रोशनी डाली जाएगी। और इस हवाले से हम कुछ मसाजिद के हवाले से मुख्तसर तारीख़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। ऐसे में मैं गुजारिश करूँगी कारी ज़फ़र सियालवी साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رخ رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ العظیم نے فرمایا. ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 84 اور 185 کی تلاوت قاری ظفر سیالوی صاحب نے اس کا شرف حاصل کیا اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے مجھ پر اللہ رب العزت نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. پھر اس نے کہا بتائیے اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے. یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور رکھ لو. پھر اس نے زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھا کہ اللہ نے کتنی فرض کی ہے؟ آپ نے اسے زکوٰۃ کی بھی تعلیم دی. جب اس اعرابی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، نہ میں اس سے جو اللہ رب العزت نے مجھ پر فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر آج روزہ اور رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی علماء کرام سے.
نعت بھی ہوگی تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی تو صدائے رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں جید علماء کرام جوائن کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ثنا خواں ہیں وہ بھی اس ٹرانسمیشن کا خصوصی حصہ بنیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر ٹاپک کی طرف بڑھیں کہ آج ہم کس معاملے پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، صابری صاحب کس حوالے سے ہمیں آج اس ٹاپک کے حوالے سے روشناس کروائیں گے، اور علماء کرام کا ساتھ ہمیں کس طرح سے حاصل ہوگا؟ تو اپنے مہمانوں کا تعارف ایک ایک کر کے آپ سے کرواتے ہیں۔ ہمیں آج کی ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب، السلام علیکم سر۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر امانت رسول صاحب، السلام علیکم، اور آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس ٹرانسمیشن میں، اور وہ بھی اپنے افکار کا یہاں پر خیال کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب میں نے کہا کہ جید علماء کا ساتھ ہمیں حاصل ہوگا، وہیں پر ثنا خواں بھی آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، اور ہمیں جوائن کریں گے حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب، اور آگے بڑھ کر غلام فرید چشتی صاحب بھی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں۔ صابری صاحب اب آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بہت خوش آمدید۔ مفتی صاحب، یہ جو ذکر کیا گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، اس میں خاص حکمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اور تم پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں اس وقت سحری ہو رہی ہے، سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رمضان کریم وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ایک ایک حرف میں معنی پوشیدہ ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں رحمت بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے، ضیافت بھی امت مسلمہ کی جاتی ہے، اکرام بھی ہوتا ہے، اور پھر گناہ گاروں کو نور بھی عطا کیا جاتا ہے۔ کیا بات! یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا عرش کے گرد ایک جگہ ہے جس کو حزیرۃ القدس کہتے ہیں۔ وہاں اتنی تعداد میں فرشتے اللہ کی عبادت میں محو ہیں کہ جن کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ماہ مقدس رمضان کریم کی آمد ہوتی ہے تو وہ سارے فرشتے اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی عبادت کرنے والے امتیوں میں ہم ذرا شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو تو یہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اور فرمایا گیا جو شخص ان کو مس کر لیتا ہے وہ ایسا خوش بخت ہو جاتا ہے کہ کبھی بدبختی اس کے قریب نہیں آتی۔ تو اس لیے اس مہینے کو اتنی فضیلت عطا کی گئی، اور تمام امتوں کو یہ برکتیں عطا کی گئی ہیں، تمام امتوں کو یہ روزے عطا کیے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر شر بھی رکھا گیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے شر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شر سے محفوظ ہو جائے اور شر کے ساتھ یہ مقابلہ کرے، اور مقابلہ کرتے کرتے یہ میری معرفت کو پا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ روزے اس لیے رکھے لعلکم تتقون کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور جو ہے وہ اتنا مزید ہو جائے، فزوں ہو جائے کہ تم شر کے ساتھ لڑ سکو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شر کو جو ہے وہ قید بھی تو کر دیا، شیطان کو قید بھی کر دیا، اتنا سازگار کر دیا کہ شیطان کو ساتھ قید بھی کر دیا۔ ہاں، وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے اندر نفس تھا اور بیرونی طاقت تھی وہ شیطان تھا۔ اب نفس تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اس کو قید کیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم نفس کے ساتھ لڑ سکیں، اور اتنی آسانی دینا مقصد اس لیے تھا تاکہ محبوب کریم کی جو امت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور معرفت کو پا سکے، وہ زندگی کے اندر ایسے جیے کہ اس کے من کے اندر حوصلہ ہو، اس کی امید یقین میں بدلے، اس کے اندر اتنی قوت آئے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔
सुभान यहाँ एक बात किबला में अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये भी सोच है कि शायद ये सिर्फ इबादत ही है। वजह ये है कि जो मन के अंदर इंतहाई अंधेरा आ जाता है वो बुज़दिल करता है, और तकवे का नूर आपको यकीन की दौलत से बहरावर करता है और इतनी कुव्वत दे देता है कि फिर आप दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। इसलिए रोज़ा दिया गया ताकि हमारा मन नूर अला नूर हो जाए। माशाअल्लाह। सुभान डॉक्टर साहब, एक अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी सुबह से लेकर शाम तक खाना तो कुछ भी नहीं है, तो गोया अमीर हो गरीब हो उसने कुछ भी खाकर रोज़ा रखा हो, वो एक मुकर्ररा वक्त से लेकर एक मुकर्ररा वक्त तक, आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि ये मोमिन के लिए खुशी का बायस है और मुनाफिक के लिए एक बोझ है, इससे क्या मुराद है? ये भी एक पहचान का ज़रिया है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं चाहूँगा कि जो सवाल आपने किया तो मैं ज़िम्नन इसका जी जिक्र कर दूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत आदम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक जो दीन दिया गया वो एक ही दीन है। ठीक है, बिल्कुल। उसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। उसी में ही नमाज है, उसी में रोज़ा है, उसी में ज़कात है, उसी में हज है। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी नमाज़ पढ़ा करते थे, और यही सब कुछ जो हम दीन में अदा करते हैं ये सब कुछ पहले भी मौजूद था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं भी हम वज़ू किया करते थे। आज भी कौम यहूद का आप मुताला करके देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत कुछ ऐसा है कि बिल्कुल मुसलमानों जैसा, यानी इस्लाम की झलक उनकी भी इबादत में, वज़ू के तरीके में और बहुत कुछ है जहाँ नज़र आता है, थोड़े से फ़र्क के साथ, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो इसलिए कुरान पाक ने जब ये कहा कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो इससे मुराद यही है कि जैसे वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नमाज का भी अपने घर वालों को हुक्म देते थे और ज़कात का भी हुक्म देते थे। तो ये हज़रत से जो आपने सवाल किया तो मैंने कहा ज़िम्नन मैं भी उसमें हिस्सा शामिल कर दूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि मोमिन पर जी मुसर्रत का बायस है, इनाम है, और मुनाफिक पर बोझ है। देखिए, नमाज के हवाले से भी कुरान पाक ने इस बात को बयान किया ना, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउला वला इलाहा हाउला, कि जब ये नमाज का वक्त होता है, अज़ान दी जाती है, बुलाया जाता है, तो ये जो मुनाफिक हैं इनका रवैया ये होता है कि ये नमाज की तरफ आते हैं लेकिन बहुत ही सुस्ती के साथ नमाज की तरफ आते हैं, और युराऊन अन्नास, इनका मकसद सिर्फ ये होता है लोगों को दिखाया जाए, तसन्नो और बनावट। और वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, कम लोग हैं जो ज़िक्र खुदा करते हैं। और ये मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ना यानी ये मुज़ब्ज़ब हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये कैफियत मुनाफिक की होती है, और यही मामला रोज़े के साथ, चूँकि असल में जो निफाक है ना, ये ऐसी मर्ज़ है जिसे कुरान पाक ने बयान किया है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, ये मर्ज़ बढ़ती है, और बढ़ने की वजह यही है कि ये झूठ बोलते हैं। ये हमारा एक कुलीग था, वो कहता था कि जी मतलब ऐसी बात तो उस वक्त तो हमें फील नहीं होती थी, लेकिन अब मैं उसको याद करता हूँ तो बहुत अजीब लगता है कि वो कहता था कि जी सब माह रमज़ान हमारे यहाँ इस्लामी महीने में 22 महीने हैं, तो मतलब 11 महीने दूसरे और 11 महीने रमज़ान के गुज़रते ही नहीं है। ये वो कैफियत है जो बोझ समझना, तकलीफ़ दे समझना और उसकी बरक़ात को महसूस ना करना। देखिए, जो मोमिन है ना वो तो ईमान अल्लाह पे लाता है, रसूलुल्लाह पे लाता है, आखिरत पे लाता है, तो उसमें तयक्कुन होता है, उसमें पूरा भरोसा और एतमाद होता है, वो दिल के साथ मानता है और इंतज़ार करता है। चूँकि मुनाफिक का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो दिल से ईमान तो लाता नहीं है। तो वाज़ेह बात है, जब एक बात दिल से ही ना मानी जाए तो फिर जब कहा जाएगा कि भाई आप ये करें या वो करें, तो वाज़ेह बात है कि उसमें उसकी जो कंसेंट है, रज़ामंदी है, वो उसमें शामिल नहीं होती, वो उसके लिए बोझ होता है। यानी नमाज भी बोझ, रोज़ा भी बोझ, ज़कात भी बोझ, हज भी बोझ, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पे जाना। जी आप देख लीजिए कि भाई मैं पढ़ रहा था सीरत के बाब में कि जब गालिबन ग़ज़वा तबूक था तो मुनाफिकीन ने क्या कहा कि वहाँ पर हम नहीं जा सकते, तो हम ईमान में बड़े कमज़ोर हैं, किरदार में कमज़ोर हैं, तो वहाँ जाकर हम कहीं ख़राबी में मुब्तला ना हो जाएं, वहाँ के माहौल में, वहाँ के ख़वातीन हैं। तो ये मुनाफिकीन ने इस तरह के बहाने बयान किए। ग़ज़वा बद्र को आप देख लें, ग़ज़वा ओहद को आप देख लें। तो मुनाफिकीन दर हकीकत ये वो तबका है कि दिल से जिसने कभी भी किसी चीज़ को माना नहीं था,
صحیح۔ جس کی بنیاد پر ان کو حکم دیا جاتا تو پھر وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتا تھا۔ یقیناً یقیناً۔ گفتگو آگے بڑھاتے علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گی تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اگر ہم روزے کو دیکھیں تو باقاعدہ طور پر روزہ ہم مسلمانوں سے، ہم انسانوں سے تقاضا کرتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اسی آیہ مجیدہ میں جس کی طرح صحابی صاحب نے بھی فرمائی اور وضاحت حواریون نے بھی، بزرگان نے بھی فرمائی، اسی کے آخر میں خدا فرما رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ یقیناً پہلی امتوں میں بھی تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ہمارے امت مصطفیٰ پہ، امت اسلام پہ خدا نے اسی طرح روزہ فرض کیا، اور وہی بات کہ اسلام جو ہے وہ آدم سے خاتم تک ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ وہ نعمت عطا کی۔ بیسک انسان سے خدا چاہتا یہی ہے، فقط عبادت نہیں چاہتا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے خلق کیا تاکہ تم اس کے عبد ہو جاؤ، اس کے بندے ہو جاؤ۔ یعنی خدا ہم سے بنوانا چاہتا ہے کہ تم کسی کے سامنے خاضع ہو، کسی کے غلام ہو، اسی کے امر کے تابع ہو۔ اور یہ روزہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک ہمیں امر خدا کے اتباع کا ایک سلیقہ سکھاتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے اتباع خدا کرنی ہے۔ اور اس میں انسان جو ہے وہ خدا کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی ان تمام کاموں سے جو اس سے پہلے ایام میں اس کے لیے حلال تھے اور آج وہ اس کے لیے حرام ہے، تو وہ ان سے وہی اجتناب کرتا ہے، نہ حلال کھاتا ہے نہ حلال پیتا ہے۔ جو طلوع سحر سے لے کے شام تک جو ہے وہ رات تک اس میں خدا کے امر کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے اس میں شیطان کے قید ہونا بھی شاید بعید طور ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک توکل بر خدا جو اتنا انسان کا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، اور خدا کے امر کی اتباع جو ہے وہ انسان کے لیے آسان تر ہو جاتی ہے۔ اور خدا متعال نے قرآن مجید کی منزل آخر میں صبح تلاوت بھی جو ابتدا میں ہوئی انہی آیات میں، جناب جبیر بن مطعم جب غزوہ خندق کے عنوان سے جب پہلے روزہ وہ رکھتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ افطار کریں، افطار کے بعد کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب صبح اٹھیں تو آپ روزے میں ہوتے تھے۔ لیکن پھر خدا نے اس کے لیے آسانی پیدا کی کہ آپ پوری رات میں کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ سحر نہ ہو جائے، سحر ہونے کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے۔ حضرت جبیر بن مطعم جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پہ رات کو گھر پہنچے، تھکے ہوئے تھے، زوجہ کھانا لائی، اس سے پہلے وہ کھانا کھاتے وہ آرام فرمانے لگے۔ جب بیدار ہوئے تو اب انہوں نے مناسب نہ سمجھا دوبارہ کھانا، تو اگلے دن جب غزوہ خندق کا موقع تھا اور خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے اور کام کرتے کرتے پھر وہ نڈھال ہو گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، تو اس پہ خدا نے پھر مزید آسانی فرمائی کہ آپ افطار سے لے کے سحر تک جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں و دیگر حلال کام امور انجام دیتے ہیں، اور طلوع سحر سے لے کے مغرب تک جو ہے رات تک آپ ان حلال کاموں سے بھی اجتناب کریں گے۔ یقیناً یقیناً بالکل صحیح فرمایا۔ ہمارے ساتھ غلام فرید چشتی اور حافظ ذیشان الہی سیالوی دونوں معروف نعت خواں موجود ہیں، ہم سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اے خدا جمالو زیبائی، اے خدا جمالو زیبائی، خوب ہے تیری عالمارائی، خوب ہے تیری، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، محو حیرت ہے تاب گویائی،
محو حیرت ہے سب میں موجود اور سب سے جدا بھلا کون سمجھے یہ راز تنہائی کون سمجھے یاس میں غم مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئی تیری رحمت ہی پارا پارا استدلال پارا پارا قبائے استدلال ریزہ ریزہ ہے دام جو ریزہ ریزہ ہے اعظم اس نام سے ہے گلشن میں اعظم اس سے ہے گلشن میں زندگی تازگی اور آنائی اے خدا اے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے در پر جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا
سخا ہے تیرا، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی رحیمنا، صلی علی محمد۔ بہت خوب حافظ صاحب، ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ جو مفتی صاحب قرآن مجید کا جو فرمان ہے، جس کا یہ حصہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی پیسے دے دیں اور روزے نہ رکھیں، یعنی اس قرآن مجید کے حکم کی، قرآن مجید کے فرمان کی اصل تشریح کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اس کے اندر اللہ کریم جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ فرمایا ایام معدودات، کہ چند گنتی کے دن ہی تو تم نے میرے لیے بھوکا رہنا ہے، چند گنتی کے دن۔ وہ چاہتا تو پوری زندگی کا حصہ بنا دیتا کہ آدھا حصہ تم نے روزے رکھنے، آدھا حصہ بغیر روزوں کے گزارنا، انہوں نے ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ چند گنتی کے دن دیے تو اس کے اندر بھی اگر بندہ ہیلا سازی کرے اور قرآن مجید کو آدھا کاٹ کر پڑھے، یعنی پچھلی بات نہ پڑھے جس میں مریضوں کو جو ہے وہ استثناء دیا گیا ہے، مسافر کو استثناء دیا گیا ہے، یا ایسا شخص جس کی اتنی ایج ہو چکی ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو استثناء دیا گیا ہے۔ بیمار سے مراد، آپ مفتی بھی ہیں، تو بیمار سے مراد کیا ہے؟ شرعی بیمار دیکھیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اس کو اگر ہم چند لفظوں میں بیان کریں تو یوں بیان کیا جائے گا کہ ایسا شخص جو دن کے وقت کھانا پینا اس سے رک نہ سکتا ہو، ایسی بیماری کا شکار ہو، یا ایسی میڈیسن اس نے لینی ہوتی ہے کہ جس کو اسے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ میڈیسن لینی ہے، اور وہ اس نے کھانا ہے پینا ہے، تو اس وجہ سے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ اچھا، بیمار ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے، ہمت کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اور انجیکشن لگوانا کوئی ضروری تو وہ لگوا سکتا ہے؟ دیکھیں انجیکشن جو ہے روزے کی حالت میں، ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک قاعدہ بیان کر دیتا ہوں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یعنی ایسی چیز جو ہمارے معدے میں نہ جاتی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انجیکشن جو ہے وہ جو نس میں انجیکشن لگتا ہے، یا اس کو جو ہے نا ہم گوشت میں انجیکشن لگواتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ تحقیق ہے کہ یہ چیز میڈیسن جو ہے وہ معدے میں نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہم چیز کھاتے ہیں یا ناک کے ذریعے سے لیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ معدے کے اندر جاتی ہیں، یہ انفاس کے ذریعے، سوراخوں کے ذریعے معدے میں پہنچتی ہیں، جاتی ہے۔ باقی جو انجیکشن ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، پھر کیوں کنفیوژن ہے؟ کہتے ہیں جی روزے میں نہیں لگوانا چاہیے۔ دیکھیں یہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ جب تحقیق یہ سامنے نہیں آئی تھی کہ آیا یہ نسیں جو ہیں یہ معدے کے اندر غذا پہنچاتی ہیں یا نہیں، تو اس وقت یہ کنفیوژن تھی۔ جو مسئلہ یا جو بات طب کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی تو طب کی جو تحقیق ہوگی اسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ حمدانی صاحب، آپ کے یہاں بھی روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ فقہ جعفریہ ہاں، بس ایک تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا، حلق سے جو نیچے چیز جائے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ مثلا اب اسی آغا مفتی صاحب کے فرمانے سے کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہوئے، سنگار لیتے ہوئے جو ہے وہ حلق میں اپنا معدے میں نہیں پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو وہ سگریٹ پینا جائز ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نسوار رکھتے ہیں تو نسوار کا تھوک جو ہے وہ لاب اندر اگر نہیں کرتا آپ فقہ جعفریہ کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، حلق سے اندر جو چیز جائے گی باہر سے، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور انجیکشن طاقت کا نہ ہو، انجیکشن مطلب دوسرا مطلب ضرورت کا ہو، جس کی انتہائی ضرورت ہو۔ جی ہاں، اور ایسا انجیکشن جو طاقت کے لیے۔ اور جو آپ نے مفتی صاحب سے سوال فرمایا، اصل میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، اور اس میں قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن نے کہا ہے، آگے بھی تو کہا ہے وانتم سکارا، جب ہم نشے کی حالت میں، تو یہاں پہ بھی سیاق و سباق ضروری ہے۔ یہ جو ہے کہ آپ فدیہ دیں، یہ یعنی کہ آپ اگر ایک رمضان مبارک آپ آیا، آپ اس میں مریض ہو گئے، سفر پہ چلے گئے، مسافر ہو گئے، ایسی صورت میں یا ایج آپ کی زیادہ ہو گئی اور آپ روزے نہیں رکھ سکتے،
اور پھر پورا سال اگلے رمضان تک آپ نے روزہ نہیں رکھا, وہ جو آپ کے اوپر واجب تھا قضا ہو گیا, آپ کی قضا ادا نہیں ہو سکی پورے رمضان, باقی رمضان کے بعد یعنی کہ شوال المکرم سے لے کے آئندہ رمضان تک آنے تک آپ ادا نہیں کر سکے, تو اب آپ کے اوپر وہ فدیہ ہے, وہ فدیہ پھر آپ کے اوپر وہ ٹیکس واجب ہو گیا ہے, جبکہ ممکن ہی وہ روزہ اپنی جگہ پہ قضا واجب ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ چھوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ نہ چھوڑتے یا توڑتے ایک ہی حکم ہے. اچھا, ہاں جی, اگر آپ مجنب رہتے ہیں اور سحر ہو جاتی ہے, آپ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں یا نہیں رکھتے, ایک ہی حکم داخل ہے. ٹھیک ہے. فقہ جعفریہ میں آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جو روزہ چھوڑنا اور توڑنا ایک جیسا ہے؟ تو اس کے لیے ایک قضا ہے فقہ حنفی میں, چھوڑنے جو کی. توڑ دے, مقصد روزہ اس نے رکھ لیا, اب اس نے جان بوجھ کے پانی پی لیا, کھانا کھا لیا, یا جو بھی ٹوٹنے کے اعمال ہیں اس میں سے کوئی عمل کر لیا, تو اس کو پھر 60 روزے پے در پہ رکھنے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ فقہ حنفی میں چھوڑنا اور توڑنے میں فرق ہے, لیکن فقہ جعفریہ میں چھوڑنا اور توڑنا ایک ہی حکم رکھتا ہے. 60 روزے رکھیں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا غلام آزاد, غلام تو جائے نہیں, تو پھر ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی, میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس فقہ میں آؤں گا. میں آپ کے لیے سوال لے آئی ہوں اسی نوعیت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, میں خواتین کے حوالے سے خصوصی بات کرنا چاہوں گی آپ سے. 2 یہاں پر معاملات ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ خواتین جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں, شیر خوار ہیں, اور جو دودھ پلاتی ہیں, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی خوراک اگر بہتر ہوگی تو بچے کو غذا مل سکے گی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم کئی حد تک خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتی. اس کے اوپر آپ کی روشنی جاننا چاہیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 باتوں کو بیان کیا, ایک مریض اور دوسرا سفر. ٹھیک ہے. اب ایک مریض وہ ہے کہ جو رمضان میں بیمار ہوا, اس کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. ایک مسافر وہ ہے کہ جو رمضان میں سفر کرتا ہے پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں تو دیں گے قضا, ٹھیک ہے, بعد میں روزے اپنی گنتی کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مرض ایسی ہے کہ جس میں شفا نہیں ہے, اب دیکھیے بنیادی جو علت ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے نا. علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. تکلیف مالا یطاق, اللہ تعالیٰ نے کسی تکلیف کا پابند نہیں کیا کہ آپ نے یہ کام کرنے, آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے. جی ہاں. اس کو اب ایک مریض وہ ہے جو شفا یاب ہو گیا, وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے گا, سفر ختم ہو گیا رکھے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک ایسا مریض ہے, کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کبھی بھی, مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے بات کی, خاتون ہے, حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, اور خواتین کی زندگی میں یہ کئی سال تک یہ سائیکل چلتا ہے, بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح دودھ پلانے کا معاملہ ہے, وہ بھی 2 سال 2.5 سال وہ بھی مدت ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو خواتین پر چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس حالت میں روزہ رکھ سکتی ہیں تو فابہا, ٹھیک ہے, ورنہ وہ پھر فدیہ کی طرف چلی جائیں. اچھا. اسی طرح شیخ فانی, یعنی وہ شخص, وہ بزرگ کے جو حضرت انس بن مالک فدیہ دیا کرتے تھے جب 100 سال عمر ہو گئی اور اس عمر میں تھے تو فدیہ دیا کرتے تھے. تو اسی طرح کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے, دائم المرض ہے, تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ پھر فدیہ دے دے. تو قرآن پاک نے جب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین جب قرآن نے کہا, تو یہاں پر ولا علی الذین یطیقونہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رکھ ہی نہیں سکتے, یعنی مرض کی وجہ سے یا سفر, یعنی ایک شخص ساری زندگی سفر میں رہتا ہے تو واضح بات ہے وہ فدیہ دے گا. جی ہاں, اس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپشن دی. جی ہاں, ٹھیک. بلکہ آپ تینوں اتنی مبارک محترم شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں, تو دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں ناظرین کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہیں, کسی وجہ سے روزہ نہیں, کون ایسا ہوگا اللہ کا بندہ جو اس ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں نہیں سمیٹنا چاہتا؟ یقیناً ہر شخص اس ماہ کا انتظار کرتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ وہ روزہ رکھے. جی, ایک کلام میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اگر مل کر پڑھیں, دونوں مل کر, پیر میر علی شاہ صاحب والا کلام ہے. بسم اللہ, لطف آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लो विच शौक चंगेरी लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना जाना के जान जहान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। नाज़रीन खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आप सबका एक मरतबा फिर खैर मक़दम है। वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात खजूर के ताल्लुक़ से है। चूँकि यहाँ हमारे यहाँ खजूर का रिवाज नहीं है, ये अरब कंट्रीज़ की सौगात है, इसलिए हम सिर्फ माह रमज़ान में इसको एक इबादत का हिस्सा समझकर उसूल बरकत के लिए इससे रोज़ा इफ्तार करते हैं। हमारे यहाँ ये रिवायत भी बन गई है। लेकिन आप मुख्तलिफ़ ममालिक में चले जाएं, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ में, तो वहाँ खजूर होती भी बहुत है और सारा साल खजूर खाई जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम खजूर को बहुत पसंद फरमाया करते थे, और अक्सर हम खजूर और पानी ही ग़िज़ा के तौर पर, प्रॉपर मील के तौर पर लिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम का ये जो इरशाद पाक है, ये बहुत ही कमाल, यानी खजूर की अहमियत की तरफ इशारा दिला रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घर में खजूर नहीं है, जिस घर में खजूर नहीं है वो घर वाले भूखे हैं। और रिवायत में आता है कि ये 2-3 बार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर नहीं है वो भूखे हैं, यानी इतनी पसंद फरमाया करते आका अलैहिस्सलाम को खजूर, इतनी मरगूब थी। अब साइंसी तहकीक इस हवाले से, खजूर के हवाले से क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि खजूर में पोटेशियम होता है, इतनी ताकतवर चीज़ है खजूर, और ये पोटेशियम कैंसर में, इसहाल के मर्ज़ में और इसके अलावा कई अमराज का इलाज है। बढ़ती उम्र के लिए खजूर इतनी ताकतवर चीज़ है, जिल्द के लिए, आपके बालों के लिए, गिरते हुए बाल, अगर किसी के बाल गिरते हैं तो वो खजूर खा ले। मेडिकल साइंस कहती है कि वो खजूर खाना शुरू कर दे तो बाल रुकना बंद हो जाते हैं। इतनी ताकतवर चीज़ है। ख़ास तौर पर पट्ठे मजबूत करने के लिए, इंसान के पट्ठे मजबूत करने के लिए खजूर इतनी मुफीद है, इतनी ज़बरदस्त है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो मेडिकल साइंस हमें ये बात आज बता रही है। मेरे आका ने हमें ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारे अंदाज में आपने ये सब कुछ बयान किया। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये है मेरी मस्जिद।
جس میں ہم مخصوص مساجد کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں بہاولپور، جہاں پر 150 سال پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کا احوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسجد ہے مسجد الصادق، خوبصورتی اور فن تعمیر میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت مسجد کے بارے میں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے علی رضا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سفید سنگ مرمر سے تیار، آسمان کو چھوتے ہوئے بلند و بالا مینار، فن تعمیر کا شاہکار جامع مسجد الصادق۔ جامع مسجد الصادق کا کل رقبہ 24 کنال ہے، جس میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کی تزئین و آرائش میں کوئی بھی گنجائش باقی نہ چھوڑی گئی، اسی لیے تو یہاں جو بھی آئے اس کے سحر میں ڈوب جائے۔ جامع مسجد الصادق کا سنگ بنیاد نواب آف بہاولپور کے روحانی استاد صوفی بزرگ نور محمد مہاروی نے 1860 میں رکھا۔ مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سفید پتھر بھارت سے لایا گیا۔ مسجد میں موجود اللہ تعالیٰ کے ناموں اور پھولوں کو سمندری سیپ کے چمکدار حصوں سے لکھا اور سجایا گیا ہے، جو روشنی پڑتے ہی چمک اٹھتے ہیں۔ جبکہ مسجد کے اندر لگی اسکاٹنگ نواب صاحب نے آسٹریلیا سے منگوائی تھی۔ مسجد کو دیکھنے کے لیے سیاح اندرون اور بیرون ممالک سے بہاولپور کا رخ کرتے ہیں۔ سرکار پر خرچے کا بوجھ ہے، نہ ہی چندے کی فکر۔ جامع مسجد کے نیچے 300 دکانیں موجود ہیں، جو مسجد کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ یہ مسجد خود انحصاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ خلوص کی اینٹوں پر کھڑی بنیادیں اور تعمیر میں شامل عشق کا گارا، یہی وجہ ہے کہ اس شاندار مسجد کا حسن 1.5 صدی بعد بھی مان نہ پڑ سکا۔ نوابوں کے دور میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہاں آنے والے لوگ تاریخی ورثے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مسجد الصادق آپ نے دیکھی، اور انشاءاللہ روزانہ وقت سحر ہم آپ کو کسی ایسی مسجد کی زیارت بھی کروائیں گے۔ اس کے حوالے سے اس کی جو انفرادیت ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ خوبصورت مسجد اور یقیناً 150 سال پہلے کی ہے، تو اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، رمضان میں روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، صلہ کیا ہے؟ صلہ تو خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد جو زبان نبوی سے ہم تک پہنچا، حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بے شک۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور فخر عالم تک ہر انسان کو روزے کی ترغیب دی گئی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ کو پا جاؤ۔ سب سے بڑی جزا فرمایا گیا کہ 2 جزائیں فوراً روزہ دار کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے تو اس کو مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس کے دل میں نور پھوٹتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے تو تسکین ملتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشخبری اور بڑی نعمت اس کو اس وقت ملے گی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا روزہ دار جیسے ہی باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی سانسوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ان کے لیے جو ہے وہ دسترخوان سجائے جائیں گے، اور ایسے برتن جن میں شربت ہوگا اور ان کے اوپر مشک کی مہریں لگی ہوں گی، اور اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آج تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، کیونکہ تم نے اللہ کی وجہ سے کھانا اور پانی چھوڑا تھا اور تقوی کو اختیار کیا تھا۔ تو اس سے بڑی جزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ چند روزہ زندگی جس نے آخر ختم ہونا ہے، یہاں عیاشی، مستی اور
جو کچھ مرضی انسان کرے آخر کار اس کی سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی. اس نے اس فانی زندگی کو ختم ہونے کے بعد باقی زندگی کی طرف لوٹنا ہے, اور یہ روزہ بندے کو اللہ کی رضا دلواتا ہے, اور اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو گیا. یقیناً. ڈاکٹر صاحب, روزے کی جزا میں ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حدیث پاک ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بعد نے کہا کہ یہاں پر اجزی کی جگہ اجزا بھی ہے. اچھا, یعنی اجزی بھی کا مطلب میں خود جزا دوں گا, ٹھیک ہے. اجزا بھی کا مطلب میں خود اس کی جزا ہوں. تو جزا تو ہر عبادت کی, ہر نیک عمل کی اللہ ہی دے گا, روزے کے لیے خاص کیوں ہے؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اجزا بھی کا مطلب یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالی. وہ شعر ہے نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہے مال اور دولت, ایک ہے صاحب مال صاحب دولت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی صاحب مال صاحب دولت یا کوئی سخی آپ کو کچھ دے دیتا ہے کہ آپ یہ لے لیجئے, ایک یہ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود تمہارا ہوں. واہ. تو یہ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب یہ خود فرماتی ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں, تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی جو کچھ بھی عنایات ہیں اس کا بندہ مستحق ٹھہرا. اور جب بندہ اللہ یہ فرماتا ہے یا کچھ سخی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں, تو وہ پھر نعمت خاص ہو جاتی ہے. یعنی اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کچھ آپ کو عطا کرے گا. جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات. تو یہ اصل اس میں جو بات پوشیدہ ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. ایک تو یعنی نقطہ یہ ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے, اور دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو بیان کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں خود اس کی جزا ہوں یا میں اس کی خود جزا دوں گا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی یہ اتنی اہم عبادت ہے, اور پھر بندے کا جو اس کے لیے جو جذبہ ہے, جو ایثار ہے, اور جو حوصلہ اور صبر اور برداشت ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی بنتا ہے پھر. یعنی اس کی جزا اور اس کا بدلہ یہی بنے کہ رب خود کے وہ کہتے ہیں نا کہ سلطان محمود غزنوی نے جب وہ موتی اٹھا کے فرش پہ رول دیے تھے, جی ہاں, تو لوگ سارے بھاگے تھے موتیوں کی طرف. ہائے ہائے ہائے. تو ایاز موتیوں کی طرف جانے کے موتیوں بجائے والے کے پاس محمود غزنوی کے پاس کھڑا رہا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ تم نے اٹھاتے جا کر, تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے موتی نہیں چاہیے, مجھے موتی والا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک علیحدہ مقام ہے تقرب کا اور محبوبیت کا. بہت خوب, اس کو بیان کیا. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب حمدانی صاحب, بڑا پروٹوکول ہوگا روزے دار کا. قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے صرف روزے دار ہی انٹر ہو سکے گا, باب الریان. کیا کہتے ہیں, بہت عزت ہوگی روزے دار کی. یقیناً اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی, خود خدا اس کے لیے ہے. لیکن انسان کا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہے. یعنی انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے, زندگی کا کوئی بھی عمل کرے, جب تک وہ قربتاً الی اللہ نہ ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتا. انسان کا ہر عمل عبادت تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس میں نیت رضائے خدا ہو, قربتاً الی اللہ ہو. یہ قربت کی انتہا ہے نا کہ انسان خدا کی خاطر سارا دن اس کے حکم کی بجاوری خاطر بھوکا پیاسا رہے, حلال چیزوں سے بھی خود کو روکے, اور نتیجتاً کیا مل رہا ہے اس کو کہ خود خدا مل رہا ہے. یعنی قربت کی انتہا پہ جا پہنچ کے. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس حدیث سے خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ باقی ساری باتیں اپنی منزل پہ بہت معزز و محترم ہے, مگر روزہ جو ہے خود رمضان المبارک کا روزہ یہ سمجھے کہ یعنی اس کے نتیجے میں خود خدا مل رہا ہے. وہ کن لی عبدی اکن لقا کی منزل یہاں پہ مل رہی ہے. اے میرے بندے تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ خدا جب انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو روزہ میرے کہنے پہ کر, یعنی جو میں کہتا ہوں تو کرتا جا, پھر جب تو جو کہتا جائے گا میں کرتا چلا جاؤں گا, وہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی روزہ جو ہے انسان کے لیے تقوی کی معراج ہے اور خدا کے قرب کی انتہا ہے. یقیناً. تو روزہ رکھیے یقین کے ساتھ, اور بڑی عزت ہے روزے والے کی. قیامت کے دن جب وہ وہاں صلہ عطا کیا جائے گا تو وہ دیکھنے والا ہوگا.
ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ چه لب چه رخ چه جبی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جسے نصیب ہوئی تیرے شہر کی نسبت، وہ آسمان وہ زمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ایک نمبر دیا گیا تھا جس میں آپ ڈائل کر کے جسے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور کالر ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، محمد عمر ہیں پاک پتن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی۔ سر میں نا ابھی آپ کا یہ پروگرام دیکھا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت عالیشان آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ سب سے بڑی بات تو یہ آپ کا نام بہت اچھا ہے، حضرت عمر فاروق پر آپ کا نام، اور پھر آپ پاک پتن کی بڑی مبارک دھرتی حضور بابا صاحب کی دھرتی سے بات کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ سر شکریہ سر، بالکل ہم قریب ہی رہتے ہیں الحمدللہ بابا پاک کے۔ تو سر سوال میرا نا، ابھی وہ میرے ماموں ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ وہ ماموں جانا چاہ رہے ہیں سعودیہ، خواب کچھ دیکھا؟ روزگار کے سلسلے میں، خواب نہیں، یہ ویسے ریئل میں جانا چاہ رہے ہیں وہ۔ تو خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نا سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ آج میں نے دیکھا تو ہمارے اب چونکہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعتاً کوئی بہتر تعبیر یا کس طرح سے ان کا سعودیہ جانا، یا اس حوالے سے کچھ رہنمائی کر دیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔
عمر صاحب آپ کا خواب اچھا ہے، اس کا کوئی برا مطلب نہیں ہے، خواب اچھا ہے، اور سفید رنگ دیکھنا ویسے ہی بھلائی کی اور خیر کی علامت ہے۔ آپ جو ماموں آپ کے جانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے عزیز جانا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل اپنا سفر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صدقہ دے دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خواب کی تعبیر یقیناً کتابوں میں موجود ہے، لیکن کس وقت خواب دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، کیا کھا رکھا تھا، تو یہ سب چیزیں اس کے یقیناً اس کے بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کا خواب جو ہے نا وہ اچھا ہے، وہ سفر کریں، ضرور کریں اللہ کا نام لے کر، لیکن صدقہ ضرور دے دیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے صدائے رمضان سنو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ہاں وقت سحر میں اذان کا مقابلہ ہے، جس میں آج اذان دینے کا شرف فضل میراں مصطفی نے حاصل کیا۔ یہ مقابلے میں شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے آڈیشن لیے گئے ہیں، اور یہ مقابلہ پورے رمضان جاری رہے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں اذان دینے کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو۔ روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آج مفتی صاحب پہلا روزہ ہے، تو یہ بھی ذکر کر دیجئے خاص طور پر کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ اذان کے وقت بھی جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے روزہ ٹھیک رہتا ہے؟ دیکھیں، روزے کا مقصد ہے جیسے ہی دن کا آغاز ہو جائے، سحر ختم ہو جائے، تو اس وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو اذان ہوتی ہے یہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مقصد آپ کو آگاہ کرنا کہ آپ اور کھا لیجئے، بلکہ یہ اس بات کی آگاہی ہے کہ اب آپ نے کچھ نہیں کھانا، نماز فجر ادا کرنی ہے۔ تو جو لوگ اذان کے آواز والدہ کی آتی ہے جلدی جلدی کھا لو، اذان ہو رہی ہے، جلدی جلدی کھا لو، تو وہ جلدی جلدی پانی پی لو، کیا وہ روزہ رہے گا؟ اب وہ روزہ شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، تو مقصد ابھی روزہ شروع ہی نہیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو جو اذان جو ہے وہ روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً اذان دے دی جائے، دیر سے بھی دے سکتے ہیں۔ نماز فجر کے لیے اذان ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات پر جو ہے نا وہ مصر ہیں کہ ہمیں اذان کے دوران کھانے پینے دینا چاہیے، تو وہ غلطی کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات پہ اصرار نہیں کرنا روزہ چاہیے، نہیں ہوتا، اپنا روزہ ضائع کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبلہ فقہ جعفریہ میں حمدانی صاحب ایسا ہی ہے؟ فقہ جعفریہ میں وہی جو قرآن کی آیت ہے واضح کہ خط اسود جو ہے خط ابجد سے جدا ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، وہ ایک جو سیر پھوٹتی ہے اور پورا آسمان سفیدی مائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چھٹتی ہے اور سیاہی آتی ہے، اور پھر دوبارہ جب سفیدی شروع ہوتی ہے، نہیں اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ اس سے مراد یہ کہ اذان شروع ہونے سے پہلے آپ نے ختم کر دیا، اسی طرح ہم اسی لیے 10 منٹ جو ہے احتیاطاً پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی کہ طلوع سحر سے ہی 10 منٹ پہلے صبح کاذب پہ ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیغام کیا ہے اس آج پہلا روزہ ہے رمضان کا؟ دیکھیے، رمضان کا جو مقصد ہے اور جو فلسفہ ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جیسے لعلکم تتقون فرمائے، اس سے پہلے علماء بات کر چکے کہ تقویٰ در حقیقت یہ ہے کہ خدا کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے، یعنی کہ خدا کی موجودگی کا احساس، یعنی کانشیسنیس آف گاڈ، یہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا در حقیقت یہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کاروباری، تجارتی معاملات ہیں، معاشرتی ہیں، خاندانی ہیں، سیاسی ہیں، ان میں ہمیشہ ہم ایک اللہ کو بھی ساتھ شامل رکھیں، یقین، یعنی جب دو افراد کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو وہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور بھی ہونا چاہیے، جب تنہائی ہو تو پھر بھی خدا دوسرا ساتھ ہوتا ہے۔ یقین۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلمان اگر اس بات کو مد نظر رکھے تو مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب وقت مختصر ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی رہنمائی آپ جاتے جاتے ضرور فرمائیں اس پر کہ روزہ جب ہم رکھ لیتے ہیں
اور ایسے میں چند ایسے عوامل کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسق ہو سکتا ہے یا اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے، اس پہ ذرا تھوڑی رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مکمل فرما برداری کریں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، اس سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے۔ بلکہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ روزہ اس حال میں رکھو کہ تمہارا پورا بدن اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ خالی بھوکے پیاسے رہ کر اپنی گنتی پوری کر کے خوش ہو جاؤ، نہیں، بلکہ آپ اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے پورے اعضاء کو اللہ کے فرمان کے تابع کر دو، تو پھر روزہ تمہیں نور علی نور کر دے۔ یقیناً یقیناً۔ بہت شکریہ، اجازت لیں تمام علماء کرام سے۔ حضرت علامہ حسن رضا ہمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر امانت رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ثنا خان ہمارے ساتھ شامل رہے، حافظ ذیشان علی الہی سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، غلام فرید چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ذریعہ آپ کیا کہیں گی پیغام کے طور پر؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ روزہ تو ہم سبھی رکھ رہے ہیں، یقینی طور پر روزہ جو ہے وہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے۔ عموماً ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جس وقت ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری سے پہلے ہم ان تمام کاموں سے اجتناب کرتے ہیں کہ جن کی نشاندہی قرآن پاک میں کی گئی ہے اور جگہ جگہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جو ہی ہم صابر صاحب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں شاید لائسنس مل جاتا ہے کہ وہ کام جو ہم نے روزے کی حالت میں چھوڑ رکھے تھے اب وہ دوبارہ سے ہم ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی بات چھپا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے یا افطاری کے بعد، کیونکہ یہ پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے، احترام کا ہے، محبت کا ہے، تو ایسے میں کوشش کیجئے ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجئے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین میں حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً، اور یہ روزہ احساس دلاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے سارا دن وہ چیزیں جو ہم پر حلال ہیں 100% ہم ان سے بچتے ہیں، تو جب ماہ رمضان گزر جائے تو یہ اس چیز کی تیاری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد یا ماہ رمضان کے دوران ان چیزوں سے بھی رکیں جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں رکنے کے لیے فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ نعت شامل کریں گے آخر میں، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی، اور یہ پروگرام آج سے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدسہ کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ ہے مظہر انوار خدا، روح محمد، ہے مظہر انوار خدا، روح محمد، ہے کعبہ ایمان، خم ابرو محمد، ہر سر کے مقدر میں کہاں دولت سجدہ، اور ہر سجدے کی قسمت میں کہاں کوئے محمد، محشر میں پیمبر بھی شفاعت طلبی کو دوڑے ہوئے جائیں گے سبھی سوئے محمد، دوڑے